23 मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मुल्की तरक्की, खुशहाली, यकजहती और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं और कुरान ख्वानी। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तान आलमी अमन और तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां है। हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत हैं और पुरअमन बकाए बाहिमी पर यकीन रखते हैं। मादरे वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी अफवाज बहादुर और पेशा वराना सलाहियतों की हामिल हैं जो किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सदर ममलकत का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। हमारे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम और जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा है। गैर कानूनी भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के अवाम 77 साल से अपना हक मांग रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की जायज़ जदोजहद में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। गजा में जारी इसराइली तशद्दुद, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और फौरी जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ माशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। बढ़ती आबादी, माहौलियाती तब्दीली, तालीम की फराहमी, सेहत के मसाइल, बेरोजगारी और गुर्बत जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि यकसुई के साथ काम करें। हमें कौमी इत्तफाक़ राय के साथ मुल्की मफाद और तरक्की के लिए दूररस फैसले करना होंगे। कौम मायूस ना हो। हम पाकिस्तान को माशी लिहाज से मजबूत और खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। शकरपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्ह अफवाज की शानदार परेड। सदर आसिफ अली जरदारी की सदारती बग्गी में परेड ग्राउंड आमद, परेड का मुआयना किया। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद परेड के मेहमान खुसूसी थे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी परेड में शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात की शिरकत। मुसल्लह अफवाज के लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट में मिराज लड़ाका तैयारे, JF-17 थंडर, F-7 PG चीता, J-10C लड़ाका तैयारों का मुजाहरा। फ्लाई पास्ट में C-130 जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों और पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं की अनथक और मुसलसल सियासी जद्दोजहद से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक इलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। आज ही के दिन एक अजीम कौम और आज़ाद वतन की बुनियाद रखी गई। हमारी मुसल्लह अफवाज, सिविल इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर मुतजलजल अज़्म के साथ हमारी कौम की हिफाजत, सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान की 84वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। ये तारीखी दिन हमें हमारे आबाओ अजदाद की क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद और उनकी अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है।
اس دن پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت اور کسی بھی قیمت پر مادر وطن کے دفاع اور اس کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کی تجدید کرتی ہیں۔ ISPR۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے خصوصی دستے نے مزار اقبال پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل طارق محمود نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، رہائشی علاقے صہیونی فوج کے نشانے پر رفح پر حملے میں 4 بچوں سمیت مزید 5 فلسطینی شہید۔ دیر البلاح میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ نہتے فلسطینیوں کو قحط کا سامنا، شمالی غزہ میں قحط کا خطرہ روکنے کے لیے خوراک کی فراہمی ناگزیر ہے، اقوام متحدہ۔ غزہ میں جنگ بندی ابھی تک ایک خواب، نیو یارک میں سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے پر چین اور روس کا اعتراض، قرارداد ویٹو کر دی۔ الجزائر کی بھی مسودے کی مخالفت۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے پر۔ روس میں کنسرٹ ہال پر حملے میں 60 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ پاکستان کی ماسکو میں کنسرٹ ہال پر کیے گئے ہولناک حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مشکل وقت میں پاکستان روس کے ساتھ کھڑا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انٹر کالجیٹ رمضان T20 کپ کا میلہ سج گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایونٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ لاہور میں پہلے میچ میں GCU نے گورنمنٹ MAO گریجویٹ کالج کو 93 رن سے ہرا دیا۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ ایونٹ کے اسلام آباد اور کراچی لیگ کے میچز آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں 7 مراحل پر مشتمل دشوار گزار کے پیپک ماؤنٹین بائیک ریس، 5واں مرحلہ مقامی ریسر میتھیو ویڈرز اور امریکہ کے ہاورڈ گروٹس کے نام مجموعی برتری میں بھی اضافہ کرنے میں کامیاب۔ خواتین کی دوڑ میں اینی ترپیسٹرا اور ان کی سوئس پارٹنر نیکول کولر نے 6واں مرحلہ بھی جیت لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین شہریار خان 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شہریار خان 2 مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے دسمبر 2003 سے اکتوبر 2006 اور مئی 2014 سے اگست 2017 تک چیئرمین PCB کے طور پر فرائض سر انجام دیے۔ شہریار خان سابق سفارتکار بھی تھے، مرحوم سیکرٹری خارجہ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے یوم پاکستان کی۔ ناظرین، یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا۔
صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے اور پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ہماری افواج بہادر اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی حامل ہیں جو کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر شاندار پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے کہ محنت، دیانتداری اور ہمدردی کی اقدار اپناتے ہوئے ملک کی تعمیر کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ یوم پاکستان پریڈ میں شرکت کے لیے صدر آصف علی زرداری پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے دستے کے ہمراہ صدارتی بگی میں سوار پریڈ گراؤنڈ پہنچے تو پاکستان کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے انہیں صدر سلام پیش کیا گیا۔ صدر مملکت نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے دستے شامل تھے۔ بری فوج کے پنجاب، بلوچ، فرنٹیئر، سندھ اور آزاد کشمیر سمیت پاک بحریہ، پاک فضائیہ، پولیس، ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز اور دیگر دستوں نے پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان عالمی امن اور تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہیں اور پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہماری افواج بہادر اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی حامل ہیں جو کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ Pakistan wants relations with all our neighbors. We are a peace-loving country and responsible nuclear state. However, let me make it clear that we will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. Today's parade is a reminder of our unity, strength and pride. صدر مملکت نے کہا کہ ہمارے خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ اور جموں و کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی تشدد، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور فوری جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ We condemn the brutalities, human rights violation carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people and ask the international community to ensure the implementation of UNSC resolution on Kashmir. I want to remind the Kashmiris once again that the people of Pakistan will always stand by them in the just struggle against Trinity. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بڑھتی آبادی، ماحولیاتی تبدیلی، تعلیم کی فراہمی، صحت کے مسائل، بے روزگاری اور غربت جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی اتفاق رائے کے ساتھ ملکی مفاد اور ترقی کے لیے دور رس فیصلے کرنا ہوں گے۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے مشکلاتوں کا مقابلہ کیا، اسی طرح ہم آج بھی پاکستان کو اس چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت فارن انویسٹمنٹ ایگریکلچر، لائف اسٹاک، منرلز، مائننگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انرجی سیکٹر میں ترقی لائی جائے گی۔ ایک خوشحال اور متحد پاکستان کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم متحد ہو کر رکاوٹوں کو عبور کریں گے اور اپنے پیارے پاکستان کے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل کی جانب گامزن ہوں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
یوم پاکستان پر ہونے والی مسلح افواج کی پروقار پریڈ میں پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنی بھرپور فوجی قوت کا مظاہرہ کر کے یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم امن سے محبت کرتی ہے، لیکن ہماری اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم سیسا پلائی دیوار ہے۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والی مسلح افواج کی شاندار پریڈ تھی۔ پریڈ کے مہمان خصوصی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود تھے۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں شرکت کے لیے بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا پریڈ ایوینیو پہنچے تو استقبالیہ کمیٹی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پریڈ ایوینیو آمد پر تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے ان کا استقبال کیا۔ برگیڈیئر عرفان احمد کی قیادت میں پریڈ مارچ کا آغاز ہوا۔ پریڈ میں بری فوج کے مختلف ریجمنٹس کے دستوں سمیت خیبر پختونخوا پولیس اور پہلی مرتبہ شرکت کرنے والے جی بی اسکاؤٹس کے دستے نے سلامی کے چبوترے سے اپنے روایتی انداز میں سلامی دے کر گزرے۔ رواں سال پریڈ کی خاص بات آذربائیجان اور چین کے فوجی دستوں کی پریڈ میں شمولیت تھی۔ جب دستے مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے تو حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں مسلح افواج کے مشینی دستوں اور ایس پی ڈی کے میزائل یونٹس جب پریڈ ایوینیو سے گزرے تو حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ جدید ترین جنگی ساز و سامان نے نہ صرف دشمن پر ہیبت طاری کی بلکہ قوم کے بھی اس عزم کو تقویت دی کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے مسلح افواج چوکس اور مکمل تیار ہے۔ چھاتہ بردار دستے کی قیادت جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عادل رحمانی نے کی۔ تینوں مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہوئے 12 چھاتہ برداروں 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر اپنی بے مثال جنگی مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ میجر جنرل عادل رحمانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو قومی پرچم پیش کیا۔ وزیر اعظم نے چھاتہ بردار ٹیم سے مصافحہ کیا اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ 23 مارچ کی پریڈ افواج پاکستان کی طرف سے قوم کو ایک باوقار پیغام ہے کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور مستقبل میں بھی ایک رہیں گے۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ کا خاصہ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے جدید لڑاکا طیاروں کی گھن گرج ہے جس نے حاضرین کا لہو گرما دیا۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ زدبانگ کے شاہینم اکارم بزمی چیست سہراست کے دریاست تہبال و پرماست۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ کا ایک اہم حصہ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے لڑاکا طیاروں کا فلائی پاسٹ ہے۔ فلائی پاسٹ میں پاکستان آرمی ایویشن کے لڑاکا ہیلی کاپٹروں نے بھی حصہ لیا۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹرز بھی فلائی پاسٹ کا حصہ تھے۔ پاک فضائیہ کے فلائی پاسٹ میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس J-10C لڑاکا طیاروں نے شرکت کی۔ ان لڑاکا طیاروں کی بدولت خطے میں عدم توازن کا خاتمہ ہوا اور حربی میدان میں پاکستان کی واضح برتری ممکن ہوئی۔ تاریکی میں آپریشن کی صلاحیت کے حامل معراج طیاروں نے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہوئے فلائی پاسٹ میں شرکت کی۔ خیبر سے مہران اور گوادر سے کشمیر تک دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والے مقامی طور پر تیار کردہ پاکستان کے فخر JF-17 تھنڈر طیاروں نے بھی فلائی پاسٹ میں حصہ لیا۔ مارکہ 27 فروری پلوامہ سٹینڈ آف میں کلیدی کردار کے حامل اور دشمن کے سکھوئی 30 لڑاکا طیارے کو مار گرانے والے F-16 طیاروں نے بھی فلائی پاسٹ میں شرکت کی۔ F-7PG لڑاکا طیارے بھی پاک فضائیہ کے فلائی پاسٹ کا حصہ تھے۔ جدید ترین جاسوسی نظام سے لیس ایواکس طیارے نے بھی پاک فضائیہ کے فلائی پاسٹ میں شرکت کی۔ جنگوں میں کمک پہنچانے اور قدرتی آفات میں دور افتادہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل ممکن بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے C-130 طیارے بھی فلائی پاسٹ کا حصہ تھے۔ پاک بحریہ کے فلائی پاسٹ میں P-3C اورین طیارے نے حصہ لیا جو کہ دشمن کی آبدوزوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میری ٹائم پیٹرولنگ ATRs نے بھی
فلائی پاسٹ میں حصہ لیا۔ یہ طیارے بحری سرحدوں کی نگہبانی اور دشمن کی آبدوزوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فضاؤں میں ہیبت کی یلغار آرمی ایویشن کے کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز نے بھی فلائی پاسٹ میں حصہ لیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے آپریشنز ضرب عزم اور راہ راست میں ان ہیلی کاپٹرز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ دن اور رات میں فوجی دستوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیے جانے والے بیل ہیلی کاپٹروں نے بھی فلائی پاسٹ میں حصہ لیا۔ دشمن کی آبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت کے حامل پاک نیوی کے زولو ہیلی کاپٹرز اور پاک فضائیہ کے اگسٹا ہیلی کاپٹرز نے بھی فلائی پاسٹ میں شرکت کی۔ پاک فضائیہ کے فلائی پاسٹ میں شیر دل ٹیم نے فضائی کرتب دکھا کر حاضرین سے داد سمیٹی۔ Ladies and gentlemen, the Shaheen break. فضاؤں میں ہیبت کی یلغار ہم Shadows, stand by for bombast. 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 Now! Ladies and gentlemen, the bombers. خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند، بکھروں گا فضاؤں میں ایک نور کی مانند۔ پاکستان کے فخر اور دفاع وطن کے ستارے JF-17 تھنڈر طیارے اور F-16 طیاروں نے بھی ایروبیٹکس اور مینیورنگ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم پاکستان کے موقع پر اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 23 مارچ ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک آزادی کے رہنماؤں کے انتھک اور مسلسل سیاسی جدوجہد سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں اپنے نمائندوں کو منتخب کیا، جس کے نتیجے میں وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ ہم پاکستان کو درپیش سنگین چیلنج سے پوری طرح آگاہ ہیں، جن میں مہنگائی، بے روزگاری، توانائی کے شعبے کا بڑھتا ہوا گردشی قرضہ، مالیاتی اور تجارتی خسارے سمیت دہشت گردی کا افریت شامل ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت مربوط پالیسی اصلاحات کے فریم ورک کے ساتھ پاکستان کو معاشی بحالی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، آئیے مل کر ایک ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد کریں جو ہر قسم کے مذہبی، نسلی اور سیاسی تفریق سے پاک ہو اور جہاں ہماری مشترکہ اقدار کو فروغ حاصل ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے یوم قرارداد پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج ہم یوم قرارداد پاکستان منا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس نے ہمارے لیے ایک آزاد وطن کا خواب حقیقت میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد پاکستان ایک تاریخی دستاویز ہے جس نے پاکستان کی تحریک آزادی کو ایک نئی سمت دی۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنے اور اسے ایک مثالی ملک بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یوم پاکستان تحریک آزادی کا روشن باب ہے۔ آج ہم آزاد ہیں، لیکن یہ آزادی بہت سی قربانیوں، کاوشوں اور محنتوں کا ثمر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ حصول آزادی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ پاکستان کی منزل پانے کے لیے آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں بے شمار قربانیاں دے کر الگ وطن کی جدوجہد کامیاب ہوئی۔ برِ صغیر میں بسنے والی مختلف نسلیں، مختلف قبیلے اور مختلف فرقے ایک قوم بننے کا فیصلہ نہ کرتے تو پاکستان کا معجزہ کبھی ظہور پذیر نہ ہو پاتا۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا سفر بدتریج جاری ہے۔ اس مرحلے میں قوم کے ہر فرد کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یوم پاکستان کے موقع پر کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے صوبائی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے گورنر سندھ اور شرجیل انعام میمن نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی ریاست کے حصول کی کامیاب جدوجہد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ قائد اعظم کے افکار پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں لاہور میں مزار اقبال پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھالے اور سلامی دی۔
تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ دعا کے بعد مہمان خصوصی نے مفکر پاکستان کے مزار کو سلامی بھی دی۔ اس موقع پر ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے مہمانوں کے کتاب میں تاثرات قلم بند کیے اور عظیم فلسفی شاعر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے سعودی فنڈ برائے ترقی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے گرین انرجی اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں سعودی فنڈ برائے ترقی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان بن عبد الرحمن المرشد کی سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت، توانائی، انفراسٹرکچر اور تعلیم کے شعبوں میں معاونت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی فنڈ اور حکومت پاکستان کے درمیان آزاد کشمیر میں ہائیڈرو پاور اسٹیشنز کی تعمیر کے لیے $107 ملین کے معاہدوں کو سراہا۔ سلطان بن عبد الرحمن المرشد نے مہمان خیر مقدم اور ہلال قائد اعظم ایوارڈ سے نوازنے پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ریکوڈک منصوبہ بلوچستان اور علاقے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اسلام آباد میں بارک گولڈ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک برسٹو کی سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے صوبے کی ترقی اور لوگوں کی خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں معدنیات سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے مواصلاتی انفراسٹرکچر کی ترقی، خصوصاً ریلوے لائن کے حوالے سے منصوبہ سازی کی جائے گی۔ محمد شہباز شریف نے بارک گولڈ کو بلوچستان میں معدنیات کے دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع چاقی میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام سے متعلق حکومت اور بارک گولڈ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ بارک گولڈ کمپنی کے وفد نے وزیر اعظم کو ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں بریف کرتے ہوئے بتایا کہ فیزیبلٹی رواں سال کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ ریکوڈک منصوبے میں ملازمتوں کے لیے مقامی اور بلوچستان ڈومیسائل افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی کرشماتی شخصیت، انداز سیاست اور اصولی موقف نے بر صغیر کو انگریزوں سے آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مملکت خداداد کے قیام کے لیے بابائے قوم کے کلیدی کردار پر دیکھتے ہیں۔ کراچی سے سہیل جمالی کی یہ رپورٹ۔ بر صغیر میں انگریزی اقتدار کی مضبوطی، 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی اور ہندو رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف منافرت کی پالیسیوں نے دو قومی نظریے کو جنم دیا۔ سر سید احمد خان کے پیش کیے گئے اس نظریے کو عملی شکل دینے میں جہاں علامہ اقبال کی شاعری اور فکر نے بنیادی کردار ادا کیا، وہیں محمد علی جناح کی سیاست نے اسے برطانوی حکومت اور کانگریس سے منوایا۔ جو کیرزما ان کی پرسنالٹی میں، جو ان کی لیڈرشپ میں تھا، اس کو ہندو جو لیڈرشپ تھی کانگریس کی، اس نے مانا، بلکہ انہوں نے اپنی بات انگریز جو حکمران تھے ان سے بھی منوائی۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور ایک نشان منزل تھا اور تقسیم بنگال، میثاق لکھنؤ، نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم کے 14 نکات اور 1930 کا خطبہ الہ آباد اس کے سنگ میل ہیں۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی اور دوغلی پالیسیوں نے مسلمانان بر صغیر کو علیحدہ وطن کے مطالبے پر یکسو اور متفق کر دیا۔ وہ ایسے لیڈر تھے جو لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے تھے، لوگ ان کی بات کو منوعاً ماننے کے لیے تیار تھے اور ان پہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ علامہ محمد اقبال اور مسلمانوں کی اجتماعی دانش کے اس خواب کو محمد علی جناح کی زیرک اور بردبار قیادت نے تعبیر دی۔ قائد اعظم کے اندر ان کی لیڈرشپ میں ایک سنسیئرٹی تھی اور ایک سچائی تھی، اور اس سچائی کو لوگوں نے محسوس کیا۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ محمد علی جناح کی مسلمانان بر صغیر کی قیادت ہی وہ فیصلہ کن عامل تھی جس نے قیام پاکستان کو ممکن بنایا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے لندن میں بین الاقوامی ترقی کے وزیر اینڈریو میچل اور جنوبی ایشیا اور دولت مشترکہ کے لیے برطانوی وزیر لارڈ طارق احمد سے ملاقاتیں کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ لارڈ طارق احمد نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور برطانیہ کے لیے PIA کی پروازوں کی جلد بحالی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ کو بتایا گیا کہ پروازوں کی بحالی ممکن بنانے کے لیے برطانیہ پاکستان کے ساتھ تکنیکی سطح تک مل کر کام کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے تمام تکنیکی مسائل کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ لارڈ طارق احمد نے افغان شہریوں کی واپسی میں تعاون اور دوبارہ آبادکاری پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے شاہ چارلس سوئم اور شہزادی کیٹ کی مکمل صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
صدر آصف علی زرداری نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی کمی کی منظوری دے دی ہے۔ 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدی اور 60 سال سے زائد عمر کی خواتین قیدی جو 1/3 قید کاٹ چکے ہیں ان پر سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر افراد جو اپنی 1/3 سزا کاٹ چکے ہیں ان کی سزا بھی کم ہوگی۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں، دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا۔ کچھ بات کریں گے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کی۔ ناظرین، غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ رہائشی علاقے قابض فوج کے مسلسل نشانے پر ہیں۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر حملے میں 4 بچوں سمیت مزید 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے دیر البلح میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اس صفاقانہ کارروائی میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ صہیونی دہشت گردی میں اب تک 32,070 فلسطینی شہید اور 74,298 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج الشفا اسپتال میں مسلسل 6 روز سے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ آپریشن کے دوران اب تک 160 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید اور سینکڑوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کی عسکری کارروائیوں کے باعث غزہ میں اب ہر کوئی بھوک کا شکار ہے، جبکہ بیماریوں سے بھی اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق متواتر بمباری، شہری نظم و نسق کے خاتمے اور مدد کی رسائی میں حائل رکاوٹوں نے امدادی اقدامات کو مشکل بنا دیا ہے۔ شمالی غزہ میں قحط کا خطرہ روکنے کے لیے خوراک کی فراہمی ناگزیر ہے۔ روس اور چین نے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ الجزائر نے قرارداد کے مسودے کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ ماسکو نے واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ نہ ڈالنے کا دوہرا رویہ ترک کرے۔ مسودہ قرارداد سے رفح پر حملے کی راہ ہموار ہوگی۔ چین کے نمائندے ژانگ جون نے کہا کہ اس مسودے نے مبہم الفاظ کے ذریعے جنگ بندی کے مرکزی مسئلے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ روس کے سفیر نے موقف اختیار کیا کہ امریکہ اسرائیل کو لگام دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، غزہ کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل رفح پر زمینی حملہ کرنے سے باز رہے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں سربراہی اجلاس کے موقع پر ایک مشترکہ اعلامیے کی منظوری دی۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں ہزاروں ہلاکتیں اور سنگین انسانی صورتحال انتہائی بھیانک ہے۔ یورپی یونین کونسل کو فوری طور پر پائیدار جنگ بندی اور قیدیوں کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ تمام قیدیوں کی غیر مشروط رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ 27 ملکوں کی کونسل نے غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال، بچوں اور شہریوں پر مظالم اور قحط کے بڑھتے ہوئے خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے سے رفح میں پہلے سے تباہ کن انسانی صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی تشدد کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ روس میں کانسرٹ ہال پر حملے میں 60 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آوروں نے کروکس ایکسپو سینٹر میں داخل ہوتے ہی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ماسکو کانسرٹ ہال پر مسلح افراد کے حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ہنگامی خدمات کے سربراہوں سے گفتگو کی اور واقعے کی رپورٹ طلب کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ماسکو میں کانسرٹ ہال پر کیے گئے ہولناک حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل کی گھڑی میں روس کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے 60 سے زیادہ ڈرون اور مختلف اقسام کے 90 میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا کہ حملوں میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس نے پاور پلانٹ، سپلائی لائنز، ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم اور رہائش گاہوں پر حملے کیے ہیں۔ ادھر یورپی یونین کمیشن نے منجمد روسی اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی یوکرین کو دینے پر اتفاق کیا ہے۔ کمیشن کے صدر نے کہا کہ یہ رقم یوکرین کو فوجی ساز و سامان خریدنے میں استعمال کی جائے گی، جو رواں سال کے لیے 3 ارب یورو ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی عوام اور حکومت کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ اور مولوی بشیر عرفانی سمیت دیگر سینئر حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی تحریک پاکستان کا تسلسل ہے اور 23 مارچ 1940 کی تاریخی قرارداد سے کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی کی تحریک ملتی ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے بے حد مشکور ہیں۔ کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ناگزیر ہے۔ سری نگر، ڈوڈا اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن پر یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے تہنیتی پیغامات درج ہیں۔
کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت تنظیموں کی جانب سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز پر آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ اور ناظرین، امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ آج سے 84 برس قبل پاکستان کے بانیوں نے تاریخی شہر لاہور میں ایک قرارداد پاس کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے آباء و اجداد نے ہماری آزادی کا خواب دیکھا تھا جو اگست 1947 میں پورا ہوا۔ یوم پاکستان کے موقع پر واشنگٹن میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں سفیر نے کہا کہ آج ہم آبائے قوم کو ان کے مضبوط یقین اور بصیرت والی قیادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو پاکستان تخلیق کا باعث بنی۔ مسعود خان نے کہا کہ آج ہم بحیثیت قوم اس خواب کے محافظ ہیں۔ سیاسی ہم آہنگی اور اقتصادی ترقی کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ تقریب میں غیر ملکی سفیر، امریکہ میں مقیم پاکستانی اور لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ یوم پاکستان کے موقع پر بیجنگ میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ تقریب میں سفیر خلیل ہاشمی نے قومی جھنڈا لہرایا۔ تقریب میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام اور چین میں مقیم پاکستانیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم پاکستان کے موقع پر پیغامات پڑھ کر سنائے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ قرارداد پاکستان ہی ایک الگ ملک کے قیام کا سبب بنی۔ خلیل ہاشمی نے یوم پاکستان ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ منانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی ہائی کمیشن سنگاپور میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ہائی کمیشن کے عملے اور پاکستانی کمیونٹی کے نمایاں افراد نے شرکت کی۔ ہائی کمشنر رخسانہ افضال نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب میں پاکستان کی سلامتی، استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ جاپان کے سفیر کی یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد۔ جاپانی سفیر واودا متسوہیرو نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام وادا متسوہیرو ہے۔ میں پاکستان میں جاپان کا سفیر ہوں۔ میں یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ جاپان پاکستان دوستی زندہ باد۔ 23 مارچ کے حوالے سے روس میں پاکستان کے سفارت خانے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں ماسکو میں پاکستانی سفیر محمد خالد جمالی نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ تعاون پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کو مزید مضبوط، ثقافت، تعلیم اور عوامی روابط کو فروغ دینا ہوگا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ سرزمین بلوچستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا اور اپنی زندگی کے آخری ایام وادی زیارت میں بسر کیے۔ اسی تاریخی پس منظر کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سرفراز شیخ۔ وادی زیارت میں صنوبر کے جنگلات میں گھری برٹش فن تعمیر کی اس پرشکو عمارت کو انگریزوں نے 1892 میں تعمیر کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں اس رہائش گاہ کی تاریخی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب 1 جولائی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ذاتی معالج کے مشورے پر طبیعت کی ناسازی کے باعث یہاں تشریف لائے اور اس دیدہ زیب عمارت کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ اور 10 دن کے قلیل عرصے میں اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ یہاں قیام کیا۔ 8 کمروں پر مشتمل قائد اعظم ریزیڈنسی میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں قائد اعظم دوپہر اور رات کو اپنے رفقائے کار کے ہمراہ شطرنج کھیلا کرتے تھے۔ عمارت کے باہر چاروں اطراف لکڑی کے ستون ہیں اور اندرونی حصے میں بھی لکڑی کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ سرد علاقہ ہونے کی وجہ سے ہر سال سیاحوں کی بڑی تعداد قائد اعظم ریزیڈنسی دیکھنے آتی۔ آزادی کی پہلی سالگرہ پر وہ پیغام جو ریکارڈ کروایا گیا وہ بھی قائد اعظم نے بلوچستان ہی سے کروایا۔ سیاح جو بھی آتے ہیں ہمارے ہاں مطلب تقریباً لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سالانہ آتے ہیں اور اس عمارت کو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اور ہم لوگ قائد اعظم ریزیڈنسی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہنے والی یہ رہائش گاہ 15 جون 2013 کو دہشت گرد حملے میں بری طرح متاثر ہوئی۔ تاہم حکومت پاکستان نے تاریخی یادگار عمارت کی اثر نو بحالی کا کام ملک کے معروف ماہر تعمیرات کی زیر نگرانی مکمل کروا کر ریزیڈنسی کو باقاعدہ طور پر 14 اگست 2014 کو عوام کے لیے پھر سے کھول دیا۔
قائد اعظم ریزیڈنسی فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہونے کے ساتھ ہمارا قومی قیمتی ورثہ بھی ہے، جو ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پروقار شخصیت کی یاد دلاتا ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی یوم پاکستان شایان شان انداز میں منایا جا رہا ہے۔ گلگت میں پرچم کشائی کی تقریب باب گلگت میں ہوئی۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پاک فوج، گلگت بلتستان سکاؤٹس اور پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ پرچم کشائی کے بعد گورنر سید مہدی شاہ نے چنار باغ میں شہداء کی یادگار پر Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, may I have your permission to begin the proceedings of the special investiture ceremony? Please. Thank you. I request Mufti Ihsanullah Kakar for recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, respectable ministers, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Services Chiefs, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we have gathered here to acknowledge and honor the profound contributions for Pakistan and the Pakistan Armed Forces
by His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Defense Minister, the Kingdom of Saudi Arabia. Indeed, it is our profound privilege to have all the dignitaries from our brotherly country on this historic day of 23rd March, the day revered and remembered as the Yawm-e-Pakistan. His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Defense Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, is well known for his extraordinary acts of professionalism, outstanding skills of statesmanship, and ceaseless efforts of supporting and implementing peace and stability in the region. His contributions in synchronizing national efforts for war against terrorism are commendable. His Royal Highness, the Crown Prince, and the Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, envisions transforming the Pak-KSA relationship into an enduring strategic partnership that is destined to play an important role in the security and stability of the region and beyond. In pursuit of this vision, His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud has played a pivotal role in furtherance of relations and mutual cooperation with selfless devotion and dedication. His professional skills, knowledge, and leadership merits to be duly accredited for himself, his nation, and humanity at large. Your Royal Highness, we are grateful for your presence here on this auspicious occasion, despite your busy schedule in the Kingdom of Saudi Arabia. Your efforts in strengthening bilateral ties and adding new chapters in the Pak-KSA relations will always be valued and remembered. Ladies and gentlemen, in recognition of the meritorious services for Pakistan and the people of Pakistan, His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud has been nominated for the highest civil award of the Islamic Republic of Pakistan. Mr. President, I seek your permission to now read out the citation of award for His Royal Highness. I shall now read out the citation. His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud has been the Defense Minister of the Kingdom of Saudi Arabia since September 2022. Pakistan and Saudi Arabia enjoy long-standing fraternal relations and military ties between both countries that play a fundamental role in further strengthening these relations. His Royal Highness has revitalized military relations through accelerated cooperation in defense production under his patronage. Out of many competing countries, His Royal Highness has given top priority to collaboration with Pakistan's defense industry. Under his leadership, military ties between Pakistan and Saudi Arabia have grown significantly in various domains. Confidence in the capabilities of Pakistan's defense industry in the form of joint ventures for localization of the Saudi defense industry under Saudi Vision 2030 speaks volumes about his gesture towards Pakistan. Such joint ventures will surely support Pakistan's economy through defense projects in addition to the localization of the Saudi defense industry. His Royal Highness has been a true friend of Pakistan, and the government and people of Pakistan deeply cherish the profound love and affection that he has always demonstrated for Pakistan and its people. His Royal Highness's steadfast support to Pakistan, especially through renewed defense production collaboration and continuous support on issues of vital concern, is a source of strength for the people and leadership of Pakistan, which will always be remembered. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud the award of Nishan-e-Pakistan. I request His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud to come forward. Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Royal Highness Prince Khalid bin Salman.
Mr. President, may I have your permission to close the investiture ceremony? Thank you. The formal proceedings of the special investiture ceremony are now over. Thank you very much. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا۔ اس تقریب کا انعقاد ایوان صدر اسلام آباد میں کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اور اب خبریں شامل کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کو موسم خشک اور بالائی علاقوں میں جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ اس دوران رات میں خیبر پختونخوا، وسطی اور جنوبی پنجاب، شمالی بلوچستان، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے چھور کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مٹھی میں بھی 39، حیدرآباد، سبی اور تربت میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔